रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आकिबतुल लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो हमारा मौजू है जिसके हवाले से आज मैं अपनी मारूज़ात आपके सामने रखूँगा वो है ईमान बिर रिसालत और अकीदाए ख़त्म नबूवत। इंतहाई क्रूशल टॉपिक है, इंतहाई अहम मौजू है, बिलखसूस आजकल के दौर के हवाले से। इसकी अहमियत मैं इस अंदाज में आपको बताना चाहूँगा कि एक तो रिसालत के ऊपर ईमान लाना है कि जिसके हवाले से आजकल जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर भी और बैरून मुल्क भी काफ़ी सारे जो है ना वो वसवसे लोगों के जहन के अंदर डाले जा रहे हैं। तशकीक व इबहाम लोगों के जो है ना वो अज़हान के अंदर पैदा किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से भी जो है ना वो काफ़ी सारी जो है ना वो इस्लाम के अंदर, मुसलमानों के अंदर, बिलखसूस पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो काफ़ी सारी तहारीक जारी हैं ताकि अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से मुसलमानों के अंदर जो एक अकीदा है उसको कमज़ोर किया जा सके। अब इसी हवाले से आज मैं अपनी मारूज़ात आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले देखते हैं रिसालत। एक है नबी, एक है रसूल का होना। नबी जो है, नबी और रसूल ये दोनों तकरीबन हम माना अल्फाज हैं। इन दोनों के मानी तकरीबन जो है ना वो आपस के अंदर मिलते जुलते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने जो है ना वो कुछ उलमा ने इसके अंदर तफरीक की है। वो तफरीक ये है कि जो नबी होता है वो किसी साबका शरीयत को ही आगे जो है ना वो प्रोपोगेट करता है, उसकी ही आगे तबलीग करता है। लेकिन जो रसूल होता है ना, रसूल साहब शरीयत होता है, वो एक नई शरीयत लेके आता है। अब इसके हवाले से एक और भी चीज़ है कि रसूल उसको कहते हैं कि जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताब या सहीफ़ा अता किया हुआ होता है, और नबी उसको बोलते हैं जो कि गैब की खबरें बताने वाला होता है। ये भी एक जो है ना वो उलमा का तबका पाया जाता है जो इस अंदाज में किया जाता है। अल मुख्तसर, नबी हो या रसूल हो, लफ्ज़ी माना इनका देखें तो नबी का लफ्ज़ी मतलब है गैब की खबर बताने वाला, और रसूल का लफ्ज़ी मतलब देखें तो वो है पैगाम्बर, पैगाम रसां, पैगाम पहुँचाने वाला। और अगर इन दोनों का मतलब जो है ना वो कॉन्सेप्चुअल मीनिंग देखें, इस्तिलाही माना देखें तो वो ये बनता है कि नबी है या रसूल है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नामज़द करदा बरगुज़ीदा बंदे होते हैं जो कि अल्लाह का पैगाम उसकी मखलूक तक पहुँचाने का ज़िम्मा इनके ज़िम्मा जो है ना वो लगाया जाता है। तो ये नबी और रसूल है। अब अगली बात ये है कि रसूल जो है ना वो सिर्फ हमारी कौम के लिए आए, मुसलमानों के लिए ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, या इनसे पहले भी जो है ना वो रसूल आते रहे हैं। तो इस हवाले से एक हदीस पाक है, मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अंदर इरशाद फरमा रहे हैं, सिहाह सित्ता के अंदर हदीस मौजूद है कि आका इरशाद फरमाते हैं कि जो अम्बिया हैं अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के बंदों की हिदायत के लिए जो मबूस फरमाए गए, उनकी तादाद जो है, तादाद वो तकरीबन 1,24,000 का मवेश है। एक रिवायत के मुताबिक 2 लाख है और एक रिवायत के मुताबिक सवा लाख बनती है। लेकिन ज़्यादा जमहूर उलमा इसी चीज़ की तरफ गए हैं कि सवा लाख की तादाद जो है ना वो तकरीबन ये अम्बिया की बनती है। अब अगली बात ये आ जाती है कि जो नबी इससे पहले आए हैं या जो रसूल इससे पहले आए हैं, उनके बारे में हमारा क्या अकीदा होना चाहिए। तो ये याद रखिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले नबी थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप तक जितने भी अम्बियाए किराम हैं, चाहे उनका नाम कुरान के अंदर मौजूद है, चाहे उनका नाम कुरान के अंदर मौजूद नहीं है, दोनों एतबार से हमारा अकीदा ये है कि वो नबी हैं, वो अल्लाह की तरफ से मबूस करदा हैं, और उनके ऊपर ईमान लाना हम सब के ऊपर लाजिम है। उनकी नबूवत का इनकार करना बंदे को दारे इस्लाम से खारिज कर देता है। मिसाल के तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, जो उनकी नबूवत का इनकार करे वो मुसलमान नहीं हो सकता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और रसूल हैं,
ان کی نبوت کا یا رسالت کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی انبیاء ہیں، یہ سارے کے سارے انبیاء، ان کی نبوت کا اوپر ایمان لانا ہمارے اوپر لازم ہے۔ اگر ہم 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے کسی ایک کی نبوت کا انکار کرتے ہیں تو وہ نبوت کا انکار ہمیں دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اب اگلی بات یہ آتی ہے کہ یہ نبی اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمائے، تو نبیوں کو مبعوث فرمانے کی وجہ کیا تھی؟ تو اس حوالے سے میں پہلے بھی کسی نشست کے اندر یہ چیز بیان کر چکا ہوں، لیکن دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اور انسانوں کے اندر سب سے پہلے انسان ہے، تمام انسانوں کے باپ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو رب العالمین نے اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، ڈائریکٹ ان کو تخلیق فرمایا گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جو لے کر آئے تھے دین، وہ دین اسلام تھا۔ اب یہی دین اسلام آدم علیہ السلام سے آگے نسل چلی، نسل سے آگے نسل چلی، نسل در نسل چلتی چلی گئی۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک جو ہے نا وہ ایک اسٹیبلشڈ ایک حقیقت ہے کہ جب بھی ایک چیز کو مختلف ادوار کے اندر آگے پہنچایا جاتا ہے تو وہ چیز اپنی اصلی حالت برقرار نہیں رکھتی ہے، وہ چیز تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ جو شریعت مطہرہ، جو توحید کا سبق حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے، مرور زمانہ کے ساتھ لوگوں نے اس کے اندر جو ہے نا وہ اپنی طرف سے چیزوں کا اندراج کرنا شروع کر دیا، اپنی طرف سے چیزیں اس کے اندر ایڈ کرنا شروع کر دی، اپنی طرف سے چیزیں اس کے اندر اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ اب ایک نسل آئی، اس نے ایک چیز کا اضافہ کیا، لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ اصل ہے، یہ اضافہ ہے، لیکن اس سے جو اگلی نسل آئی نا، اگلی نسل نے اس اضافے کو بھی حقیقت سمجھ لیا۔ اب اس سے کیا ہوا کہ جو دین اسلام کی ایک اوریجنل شیپ تھی نا، وہ شیپ برقرار نہ رہی، شیپ تبدیل ہو گئی۔ جب دین اسلام کی اوریجنل شیپ برقرار نہ رہی، شیپ تبدیل ہو گئی، تو اس کے بعد اسی وقت اللہ نے ایک دوسرا نبی مبعوث فرمایا جو اس وقت کے لوگوں کو یہ چیز سمجھانے کے لیے آیا ہے کہ بھائی اصل رستہ یہ ہے، دین اسلام یہ ہے، حقیقت یہ ہے، یہ اضافی چیزیں جو ہیں جو ان کو آپ چھوڑ دیں، ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا، ایک مثال دوں گا آپ کو، جو ہے نا وہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ بت پرستی کا آغاز اس انداز کے اندر ہوتا ہے کہ لوگ رب کی عبادت، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے ان کی جو ہے نا وہ ایک ارتکاز توجہ نہیں ہو رہا ہے، کانسنٹریشن ان کی نہیں برقرار ہو رہی ہے، کیونکہ رب ان کے سامنے نہیں ہے، تو ان کے تخیلات جو ہے نا وہ بکھرے ہیں، تخیلات آگے پیچھے ہیں۔ تو ان لوگوں نے یہ چاہا کہ عبادت کے اندر ذوق پیدا کرنے کے لیے، اپنا ارتکاز توجہ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک بت بنا لیتے ہیں اور اس بت کو کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ یہ خدا ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ ہمیں عبادت کے اندر ذوق پیدا کرنے کے اندر، ارتکاز توجہ کے لیے ہمارے لیے جو ہے نا وہ ذرا آسانی پیدا رہے گی۔ انہوں نے اپنی آسانی کی خاطر جو ہے نا وہ ایک بت بنایا اور اس کو کنسیڈر کر لیا، یہ فرض کر لیا کہ یہی جو ہے نا وہ خدا ہے، اور عبادت وہ خدا کی ہی کرتے تھے، لیکن اس کو کنسیڈر خدا کرتے تھے، خدا سمجھتے نہیں تھے، خدا اس کو مانتے نہیں تھے جنہوں نے بت پرستی کا آغاز کیا تھا۔ لیکن جب اس سے اگلی نسل آئی، یعنی کہ والدین ایسے کر رہے ہیں، اب بچوں نے جو دیکھا، بچوں نے دیکھ کے تو یہی کہا کہ یہی خدا ہے اور اسی کو عبادت کرنی ہے۔ اب اس سے کیا ہو گیا کہ وہ جو توحید کی ایک اوریجنل شیپ آ رہی تھی، اس کے اندر بت پرستی کا، بت بنانے کا ایک ایڈیشن اپنی طرف سے لوگوں نے کی، اپنی آسانی کی خاطر، اپنی سہولت کی خاطر۔ لیکن وہ آسانی اور سہولت کی خاطر جو ایڈیشن کی گئی، اس سے اگلی آنے والی نسل نے اس ایڈیشن کو ہی حقیقت سمجھ لیا۔ تو اب اس سے بت پرستی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ جب بت پرستی کا باقاعدہ آغاز ہوا تو اللہ نے ایک اور نبی مبعوث فرما دیا جو ان لوگوں کو یہ بتاتا کہ یہ بت پرستی حقیقت نہیں ہے، حقیقت میں خدا ہی ہے۔ اس بت پرستی کی عبادت سارے اسلام سے جو ہے نا وہ
خارج دار اسلام ہے، یہ دار اسلام کے اندر نہیں آتی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ان انبیاء کے آنے کے اندر ایک تو جو ہے نا وہ چیز وہ یہ ہے، ان کو بھیجنے کا، مبعوث کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ جو شریعت کے اندر بدعات شامل ہو چکی ہوئی ہیں، جو شریعت مطہرہ کے اندر جو ہے نا وہ رانگ چیزیں شامل ہو چکی ہوئی ہیں، جو اضافہ تھا، اضافی ایکسٹرا چیزیں تھیں اور اگلوں نے اس کو حقیقت سمجھ لیا، شریعت کا حصہ سمجھ لیا، حصہ بنا لیا، تو اب اس چیزوں کو، شریعت کو جو ہے نا وہ پاک کرنے کے لیے، فلٹر کرنے کے لیے انبیاء آتے رہے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کی روحوں سے یہ وعدہ لیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا ہاں یا اللہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ تو اب جب یہ روح اس جسم خاکی کے اندر آتی ہے تو وہ اپنا اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھول جاتی ہے۔ تو اب یہ بھی ایک مقصد ہے انبیاء کی مبعوث کا کہ انبیاء آتے ہیں اور آ کر ہر بندے کو وہ وعدہ یاد دلاتے ہیں کہ تم نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو اب اسی کو رب مانو، اس کے علاوہ کسی اور کو رب ماننے کی جو ہے نا وہ جسارت نہ کرو۔ تو جو وعدہ تھا، وعدہ ہم نے اللہ رب العالمین کے ساتھ ہماری ارواح نے کیا تھا، ہماری روحوں کو یہ یاد دلانے کے لیے انبیاء کرام کو جو ہے نا وہ مبعوث فرمایا گیا ہے۔ اب اس سے آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ دعا کرتے ہیں، سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے کہ یا اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ ان کے اندر ایک رسول مبعوث فرما۔ وہ رسول کیا کرے؟ تمہاری آیتیں ان کے اوپر تلاوت کرے، تعلیم کتاب و حکمت ان کو دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے ہیں، اٹ مینس کہ ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء بولتے ہیں، اور جد الانبیاء جانتے ہیں کہ ایک نبی کی ڈیوٹیز کیا کیا ہوتی ہیں۔ نبی کی ڈیوٹی ہے کہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا، نمبر دو شریعت کا علم لوگوں کو سکھانا، اور نمبر تین لوگوں کا تزکیہ کرنا۔ تو یہ تین چیزیں بھی تھیں جن کی بنیاد کے اوپر، جن کے لیے اللہ رب العالمین انبیاء کو مبعوث فرمایا کرتا تھا۔ تو یہ نبی کے مبعوث فرمانے کی جو ہے نا وہ توجیحات ہیں کہ اللہ نبی مبعوث فرماتا ہے، ایک نیا نبی جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین بھیجتا ہے، تو کیوں بھیجتا ہے؟ اب اس سے اگلی بات یہ ہے کہ جو نبی آئے، کیا وہ نبی سارے کی ساری جو انسانیت اس وقت انسان موجود تھے سب کے لیے آئے، یا کسی مخصوص علاقے کے لیے، مخصوص طبقہ کے لیے آئے؟ تو اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سارے کے سارے پوری کی پوری انسانیت کے لیے نہیں آئے۔ کوئی نبی ایک محلے کے لیے آیا ہے، کوئی نبی ایک خاص ملک کے لیے آیا ہے، کوئی نبی ایک خاص گھرانے کے لیے آیا ہے، وہ صرف اس کی جو ہے نا وہ دسترس یا اس کا جو ہے نا وہ ڈومین، وہ صرف اس کا ایک خاص گھرانہ تھا، ایک خاص گھر تھا۔ تو کوئی نبی کسی دوسرے کی تائید کرنے کے لیے آیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام آئے ہیں، وہ اپنے بھائی کی تائید کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کے نائب بن کے آئے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام یہ پوری دنیا کے لیے نبی بن کے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ باقی جتنے بھی انبیاء ہیں، سب سے بڑی سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی، یہ پوری دنیا کے جو وہ حاکم تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا یہ تو رائے امتیاز ہے کہ میرے آقا ارسلت الی الخلق کافہ، تمام کی تمام، صرف یہ انسان نہیں، چرند نہیں، پرند نہیں، خدا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، میرے آقا ان ساری کی ساری مخلوقات کے لیے رسول بن کے آئے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ کو ہم نے جتنے بھی عالمین ہیں، جتنے بھی جہان ہیں، سب کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے تمام مخلوقات کی طرف جو ہے نا وہ رسول بنا کے بھیجا گیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سب سے بڑا ڈومین جو بنتا ہے وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ڈومین جو ہے نا وہ بنتا ہے۔ اللہ نے ہر ایک قوم کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے، اور سب سے زیادہ قوموں کے لیے، بلکہ تمام مخلوقات کے لیے جس نبی کو بھیجا ہے وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو بھیجا ہے۔ اور اسے آگے ایک اور میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہمیں جو ہے نا وہ تاریخ کو اٹھاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو گلف کنٹریز ہیں، عرب ممالک ہیں، شام ہے، عراق ہے، فلسطین ہے،
ان علاقوں کے اندر انبیاء کا ذکر ہمیں ملتا ہے، تذکرہ ملتا ہے۔ اب اس سے باہر افریقہ کے اندر چلے جائیں، یورپ کے اندر چلے جائیں، ایشیا کے اندر آ جائیں، آگے پیچھے آ جائیں، تو یہاں انبیاء کا تذکرہ ہمیں جو ہے نا وہ ذرا کم ہی ملتا ہے لیکن بہت کم ملتا ہے۔ تو کیا ان علاقوں کے لیے انبیاء آئے کہ نہیں آئی؟ تو لکل قوم ہاد، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی قوم میں نے دنیا کے اندر مبعوث فرمائی ہے نا، اس کے لیے میں نے ایک ہادی بھیجا ہے، ایک راہبر بھیجا ہے، ایک رہنما بھیجا ہے۔ اٹ مینس کہ جتنی بھی قومیں اس وقت دنیا میں ہیں یا اس سے پہلے دنیا کے اندر قومیں تھیں، رسول جانے جانا کی طرح باقی انبیاء بھی جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین نے ہر علاقے کے لیے، ہر قوم کے لیے جو ہے نا وہ مبعوث فرمائے ہوئے تھے۔ تو یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی قوم ہو جو یہ بات کہے کہ میری طرف نبی نہیں آیا، اللہ نے نبی بھیجے تھے۔ ہمیں قرآن کے اندر 25 غالباً انبیاء کا جو ہے نا وہ تذکرہ ملتا ہے، لیکن انبیاء 1,24,000 کم و بیش ہیں۔ تو اب یہ 25 کے علاوہ باقی جو انبیاء ہیں ان کا تذکرہ ہمیں نہیں ملتا، لیکن ان کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ یہ نبی تھے اور اللہ کی طرف سے پیغامبر تھے، اللہ کی مخلوق کی ہدایت کے لیے اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا تھا۔ تو اب جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا کے اندر بھی نبی انبیاء آئے ہوں، چائنا کے اندر بھی انبیاء آئے ہوں، چائنا ایک قدیم جو ہے نا وہ تہذیب رکھتا ہے، افریقہ کے اندر بھی انبیاء آئے ہوں، انبیاء آئے ہوں اس سے پہلے، لیکن ہمیں ان کا جو ہے نا وہ پتہ نہ ہو، یہ ایک الگ نوعیت کی بات ہے، یہ الگ بات ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے ہر قوم کے لیے ہر جگہ کے اوپر ایک کوئی نہ کوئی نبی جو ہے نا وہ لازمی بھیجا ہے۔ تو تمام انبیاء کی نبوت کے اوپر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ تمام انبیاء کی نبوت کے اوپر ایمان لانا یہ ہم میں سے ہر ایک کے اوپر لازم ہے۔ ہر ایک سے محبت کرنا، ہر ایک کی عزت و تکریم کرنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ اب اس سے آگے آ جاتے ہیں عقیدہ ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ رسول جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ بذات خود یہ ارشاد فرماتے ہیں وَخُتِمَ بِی النَّبِیُّونَ، کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر مجھے سابقہ انبیاء سے فضیلت عطا کی گئی ہے۔ جتنے بھی سابقہ انبیاء ہیں ان سے مجھے جو ہے نا وہ فضیلت عطا کی گئی ہے، اور اس کے اندر آخر کے اندر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَخُتِمَ بِی النَّبِیُّونَ، اور یہ فضیلت باقی انبیاء کی بنسبت مجھے عطا کی ہے کہ میرے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی دوسرا جو ہے نا وہ نہیں آئے گا۔ باقی انبیاء تھے، ان کے بعد نبی آئے ہیں اور نبی آتے بھی ہیں، کسی نبی نے سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علاوہ کسی بھی نبی نے یہ اعلان نہیں کیا، اور اس سے پہلے جتنے بھی کتب ہیں، جتنے بھی صحائف منزل من اللہ ہیں، آسمانی صحائف، آسمانی کتب ہیں، کسی کے اندر بھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو اس وقت کا نبی تھا وہ آخری نبی تھا، بلکہ ہمیں آگے جو ہے نا وہ میں دلائل کی طرف آؤں گا تو وہاں ہمیں پتہ چلے گا کہ جو سابقہ کتب ہیں یا سابقہ انبیاء ہیں وہ ہمیشہ کسی ایک نئے آنے والے نبی کی پیشین گوئی کرتی ہیں، اور بالخصوص مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیشین گوئی جو ہے وہ ہر کتب کے اندر موجود ہے، اور ہر نبی نے جو ہے نا وہ مصطفیٰ جان رحمت کی بشارت جو ہے نا وہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے حواریوں کو دی ہوئی ہے۔ تو عزیز ساتھیو، عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم آپ ہر اعتبار سے آخری نبی ہیں۔ آپ جو ہے نا وہ ذلی طور پر بھی آخری نبی ہیں، بروزی طور پر بھی آخری نبی ہیں، اور اس کائنات کے اندر کہیں اور بھی نبی جو ہے نا وہ نہیں آ سکتے ہیں، کیونکہ میرے آقا ساری کی ساری مخلوق کی طرف بھیجے گئے، اور میرے آقا ساری کی ساری مخلوق کے لیے جو ہے نا وہ خاتم النبیین بن کے آئے ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ کہیں اور بھی جو ہے نا وہ انسان پائے جاتے ہیں، نبی اور وہاں بھی ہو سکتا ہے، یا نبی دوسرا بھی آ سکتا ہے، بعد میں بھی انبیاء آ سکتے ہیں، یہ عقیدہ سراسر غلط ہے، سراسر خلاف ہے۔ شروع کے اندر میں ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کتاب العرائب کے اندر سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 40 سے ارشاد فرما رہا ہے وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر کے اندر آنے والے ہیں، سب انبیاء کے اندر آخر کے اندر آنے والے ہیں۔
اس آیت کے اندر کیٹاگوریکلی اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ اپنے نبی کے آخری ہونے کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر رہا ہے۔ اب یہ آیت جو ہے نا یہ اظہر من الشمس ہے کہ اس آیت کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کی ختم نبوت کا عقیدہ واضح طور کے اوپر بیان کیا جا رہا ہے کہ میرے آقا آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اور کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں، اور بالخصوص میں نے اس موضوع کو کروشل اس لیے کہا کہ آج کل ہر ایک بندہ جو ہے نا وہ اٹھتا ہے، اٹھ کے نبوت کا اعلان کرنا شروع کر دیتا ہے، ہر بندہ اٹھتا ہے اٹھ کے نبوت کا اعلان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے آقا نے بھی ارشاد فرمایا تھا، ایک حدیث پاک موجود ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ کے اندر، مستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے، طبرانی کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح امام جلال الدین سیوطی نے در منصور کے اندر یہ حدیث جو ہے نا وہ نقل کی ہوئی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سیکون فی امتی ثلاثون کذابون، کہ میری امت کے اندر 30 جھوٹے کذاب پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر بندہ یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، الا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی بھی نبی آنے والا نہیں ہے۔ مضمون ختم نبوت اور اس کی تائید کے اندر آنے والی احادیث مبارکہ جو ہے نا وہ میں آگے بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک چیز آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ بالخصوص آج کل کے دور کے اندر قادیانیت کا فتنہ جو ہے نا وہ بڑا عروج پا رہا ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز کے اندر ہی نا ایک مرزا غلام احمد قادیانی گزرا ہے، لائن گزرا ہے، اور اس نے جو ہے نا وہ نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور کتاب کی، سنت کی، اجماع امت کا انکار کرتے ہوئے خاتم النبیین کا معنی جو ہے نا وہ اس نے اس کو تروڑ مروڑ کے نا جو ہے نا وہ اپنے ہی انداز کی جو ہے نا وہ ایک تصویر اس کی بنا ڈالی کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ مہر لگانے والا، اور مہر لگ جائے تو جاری ہونے والا۔ چلے اس کے بارے میں بات ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جو ہے نا وہ اللہ کے نبی آخری نبی نہیں ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی جگہ کہ جو ہے نا وہ مبد و معاون ہارون علیہ السلام تھے، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبد و معاون جو ہے نا وہ میں غلام احمد قادیانی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اس نے اپنی کتاب، ایک کتاب اس نے جو ہے نا وہ لکھی ہے حقیقت الوحی، اس کے اندر جو ہے نا وہ اس چیز نے یہ لکھی ہے کہ اور وہ خاتم الانبیاء بنے، مگر ان معنوں سے نہیں کہ آئندہ اس سے کوئی روحانی فیض نہیں ملے گا، بلکہ ان معنوں سے وہ صاحب خاتم ہے، وجود اس کی مہر کے کوئی فیض کسی کو نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی کہ وہ یہ کہہ جا رہا ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے، وہ لعین قادیانی مرزا کہہ رہا ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو مہر بنا کے بھیجا ہے، ان کے بعد جس کو نبوت ملنی ہے وہ مصطفیٰ کی مہر کے ساتھ جو ہے نا وہ نبوت ملنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ اس انداز کے اندر جو ہے نا وہ خاتم النبیین کا مطلب جو ہے نا وہ تبدیل کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک اور جگہ کے اوپر جو ہے نا وہ ملفوظات احمدیہ کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ خاتم النبیین کا معنی ہے کہ آپ کی مہر کے بغیر کسی کی نبوت کی تصدیق نہیں ہو سکتی ہے، اور جب وہ مہر لگ جاتی ہے تو کاغذ سند ہو جاتا ہے، مصدقہ سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے نا وہ مہر غلام احمد قادیانی کی نبوت کے اوپر بھی لگ چکی ہوئی ہے۔ تو عزیز ساتھیو، اس طرح جو ہے نا وہ انہوں نے باتوں کو توڑ مڑوڑ کے نا تو انہوں نے جو ہے نا وہ اس بات کو اپنے جو ہے نا وہ بنا لیا کہ خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی نہیں ہے، بلکہ ان کے بعد بھی انبیاء آ سکتے ہیں۔ ٹھیک، تو اب جو ہے نا وہ ان کے دلائل جو کیا ہیں، میرے خیال میں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کے اندر نا کیا آیا بیان ہوا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ واقعی آخری نبی ہیں کہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی طرف آتے ہیں، تو قرآن پاک کے اندر جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، پہلی دلیل ہمارے پاس سب سے مضبوط وہ ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، نبوت کا سلسلہ ختم کرنے والے ہیں۔ تو عزیز ساتھیو، یہ وہ ایک چیز ہے کہ جس کو بنیاد بنا کے تو ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس کے علاوہ کثیر آیات ایسی ہیں کہ جن کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں یہ حکم فرما رہا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک،
کہ وہ لوگ متقی ہیں جو آپ کے اوپر نازل ہوا اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں پر غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب، آپ کے اوپر جو نازل ہوا اس کے اوپر ایمان لائے، اور آپ سے جو پہلے نازل ہوا اس کے اوپر ایمان لائے۔ اس آیت کے اندر یہ بالکل بھی نہیں کہا گیا کہ حبیب متقی وہ لوگ ہیں جو آپ کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں، آپ سے پہلے جو کتب نازل ہوئی ان کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آپ کے بعد بھی جو نازل ہوں گی اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ تو اگر تو مرزا غلام احمد قادیانی کی اس بات کو لے لیا جائے تو کہ جو ہے نا وہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا نبوت کے اوپر مہر تصدیق سب کرنے والے ہیں اور آپ کے بعد بھی انبیاء آ سکتے ہیں، اگر اس کی اس بات کو حق مان لیا جائے تو قرآن مجید کے اندر کہیں بھی ہمیں یہ سبق نہیں ملتا ہے، کہیں بھی ہمیں یہ آیت نہیں ملتی ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد آنے والے انبیاء کے اوپر ایمان رکھنے کا سبق ہمیں دے رہا ہو۔ اس سے پہلے تورات اٹھا لیں، زبور اٹھا لیں، انجیل اٹھا لیں، 313 صحائف اٹھا لیں، ہر صحیفے کے اندر یہ چیز درج تھی کہ یہ نبی ہیں، نبی آئے ہوئے ہیں، ان کی شریعت ماننا تمہارے اوپر لازم ہے۔ لیکن اگر ان کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نبی آ گیا تو ان کی شریعت کو چھوڑ کے اس دوسرے نبی کی شریعت کو ماننا تمہارے اوپر لازم ہے۔ اور ساتھ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے حوالے سے ہر کتاب کے اندر یہ پیشین گوئی کی گئی ہے، اور قرآن مجید کے اندر بھی باقاعدہ طور پر یہ جو ہے نا وہ چیز آئی ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ اللہ نے جب انبیاء کی روحوں سے یہ وعدہ لیا کہ جب میرا نبی تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے اوپر ایمان بھی لانا ہے، وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور اس کی تم نے مدد بھی کرنی ہے۔ مدد کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ اپنی شریعت کو چھوڑ کے اس کی شریعت کو تم نے اپنا لینا ہے۔ تو ہر جگہ کے اوپر، ہر کتاب کے اوپر، الہامی کتاب کے اوپر اگر تو بعد میں نبی آنے والا ہے نا تو اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ اس بات کا حکم دے دیا کرتا تھا کہ اس نبی کو بھی ماننا ہے اور اس کے بعد جو آئے اس کو بھی ماننا ہے۔ لیکن یہ واحد ایک قرآن مجید ہے کہ جس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت اور آپ کے اوپر نازل شدہ کتاب قرآن مجید کے اوپر ایمان لانا ہے، اور آپ سے پہلے جو انبیاء گزر گئے، پہلے جو کتب نازل ہوگی ان کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اگر یہ بالفرض مان لیا جاتا، اگر بالفرض مان لیا جاتا کہ میرے آقا کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے تو قرآن مجید کی اس آیت کے اندر یا اس طرح کی کئی اور آیات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، ان کے اندر یہ چیز آتی کہ نبی سے پہلے والی چیزوں کے اوپر بھی ایمان لاؤ، نبی کے اوپر بھی ایمان لاؤ، اور نبی کے بعد آنے والوں کے اوپر ایمان لاؤ۔ لیکن قرآن مجید کے اندر ڈھونڈنے کے بعد بھی، طلح سے بسیار کے بعد بھی، کوئی ایک بھی آیت ایسی نہیں ملی ہے کہ جس کے اندر یہ کہا گیا ہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے بعد جو انبیاء آئیں گے ان انبیاء کے اوپر بھی آپ نے ایمان لانا ہے۔ اسی طرح کی کوئی بھی بات جو ہے نا وہ بالکل بھی نہیں کی گئی ہے۔ تو آتے ہیں اب احادیث کی طرف۔ عزیز ساتھیو، سب سے پہلے حدیث بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، سنن جو ہے نا وہ مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے، السنن الکبریٰ کے اندر موجود ہے، صحیح ابن حبان کے اندر اور مسند الحمیدی کے اندر جو ہے نا یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، میری اور مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی مثال کا مثل راجل بنا بیتا، ایک آدمی جیسی ہے کہ جو ایک گھر بناتا ہے، فاقسنہ واجملہ، بڑا خوبصورت گھر بناتا ہے، بڑا جمیل گھر بناتا ہے، الا موضع لبنۃ من زاویۃ، لیکن کیا ہے کہ اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ جو ہے نا وہ خالی بچ جاتی ہے، فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون، اور سارے کے سارے لوگ اس گھر کو دیکھتے ہیں، مکان کو دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، لیکن جب وہ خالی اینٹ کی جگہ کو دیکھتے ہیں نا تو وہ اس وقت جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اینٹ جو ہے نا وہ کیوں نہ رکھ دی گئی۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فانا اللبنۃ، میں وہی اینٹ ہوں، وانا خاتم النبیین، اللہ نے مجھے اس دیوار کے اندر چن دیا اور میرے اوپر نبوت ختم ہوگی، اب مزید نبوت کی گنجائش نہیں رہی ہے۔ اور اسی کی سے ملتی جلتی ایک آیت مبارکہ ہمارے سامنے موجود ہے، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے جو ہے نا وہ تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، ٹھیک ہے، آج جو ہے نا وہ اپنی نعمت میں نے تمہارے اوپر مکمل کر دی،
تو عزیز ساتھیوں، اب یہ آیت مبارکہ صرف اور صرف مصطفیٰ جان رحمت کے اوپر نازل ہوئی ہے، اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک جگہ کے اوپر یہودی یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر یہ آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوتی نا، تو جس دن یہ آیت نازل ہوتی اس دن ہم عید کا دن منایا کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اختتام جو ہے نا دین کا، شریعت کا، نبوت کا، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہو گیا ہے۔ یہ قرآن بھی اس کی گواہی دے رہا ہے۔ اور عزیز ساتھیوں، اسی طرح یہی جو حدیث پاک میں نے بیان کی، اینٹ والی حدیث جو ہے، یہ مسند طیالسی کے اندر بھی موجود ہے، السنن الکبریٰ للبیہقی اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہوا ہے، کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ کئی جو ہے نا وہ محدثین انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہوا ہے۔ اب ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کے اندر، مسند احمد کے اندر، مسند ابو یعلا کے اندر، صحیح ابن حبان کے اندر، مسند ابی عوانہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، مجھے دوسرے انبیاء کے اوپر نا 6 چیزوں کے اندر فضیلت دی گئی ہے۔ 6 چیزیں کون کون سی ہیں؟ اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع الکلم عطا کیے گئے، پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ نصرت بالرعب، رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی۔ احلت لی الغنائم، میرے لیے جو ہے نا وہ مال غنیمت حلال کیا گیا، پہلی انبیاء کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے زمین کو پاک بنا دیا گیا، سجدہ گاہ بنا دیا گیا۔ پہلے انبیاء کی جو پہلی ہوتی تھیں، وہ صرف اور صرف جو عبادت خانہ ہوتا تھا اسی کے اندر جا کر عبادت کر سکتے تھے، اس کے علاوہ عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ساری کی ساری زمین کو جو ہے نا وہ مسجد بنا دیا گیا۔ ارسلت الی الخلق کافہ، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کے بھیجا، اور مجھ سے پہلے کوئی بھی نبی ایسا، کوئی بھی رسول ایسا نہیں ہے کہ جس کو ساری کی ساری مخلوقات کے لیے بھیجا گیا ہو۔ وختم بی النبیون، اور میرے اوپر نبوت کا اختتام کر دیا گیا۔ تو یہ بھی اس حدیث کے اندر بھی واضح طور کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز بیان فرما رہے ہیں کہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جو ہے نا وہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد جو ہے نا وہ کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اور ایک اور روایت ہے سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، حدیث ذرا لمبی ہے، چلے میں اس کو بیان کر دیتا ہوں کہ جو ہے نا وہ حضرت عبداللہ بن عباس اس کو مروی ہے کہ چند صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کے اندر جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جب آپ ان کے قریب پہنچے نا تو انہیں کچھ گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا وہ کلیم بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کلمت اللہ بنایا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے صفی اللہ بنایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس آئے تو آپ نے سلام کیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری گفتگو سنی ہے، تمہارا اظہار سنا ہے، تمہارا تعجب سنا ہے، واقعی بے شک ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ جو ہے نا وہ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ جو ہے نا وہ روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، آدم سوی اللہ ہے، اور یہ سن لوگ الا وانا حبیب اللہ، میں جو ہوں میں اللہ کا حبیب ہوں، ولا فخرہ، اور مجھے اس بات کے اوپر کوئی فخر نہیں ہے۔ انا حامل لوائی الحمد یوم القیامہ ولا فخرہ، میں قیامت والے دن لواء الحمد میرے اٹھانے والا ہوں گا، مجھے اس کے اوپر کوئی فخر نہیں ہے۔ انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامت ولا فخرہ، میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی، اور مجھے اس پر بھی کوئی فخر نہیں ہے۔ وانا اول من یخرق خلق الجنۃ فیفتح اللہ لی، تو میں ہی وہی ہوں جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، اور میرے لیے اللہ رب العالمین اس کو جو ہے نا وہ کھول دے گا، اور میرے ساتھ فقراء مومنین جو ہے نا وہ سب سے پہلے داخل ہوں گے، مجھے اس کے اوپر بھی کوئی فخر نہیں ہے۔ انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخرہ، اور میں سب سے زیادہ مکرم ہوں، اولین میں سے بھی آخرین میں سے بھی سب سے زیادہ مکرم ہوں، اور مجھے اس بات کے اوپر کوئی فخر نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ایک اور حدیث پاک جو ہے نا وہ اسی حدیث کو آگے جو ہے نا وہ ایک مجموع زوائد کے اندر امام حیثمی نے روایت کیا ہوا ہے، اور اس کے اندر یہ الفاظ ایڈ ہیں وَأَنَا خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَلَا فَخْرًا، کہ میں جو ہے نا وہ آخری نبی ہوں گا، اور مجھے اس بات کے اوپر بھی جو ہے نا وہ کوئی فخر نہیں ہے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بذات خود یہ ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں، انا محمد،
محمد ہوں، انا احمد، احمد میرا نام ہے، انا الماہی الذی یمحو اللہ بی الکفر، ماہی ہوں جس کے ساتھ اللہ رب العالمین کفر کو مٹاتا ہے، انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمیہ، میں وہ حاشر ہوں کہ جس کے جو ہے نا وہ بعد ہی قیامت آ جائے گی اور حشر برپا ہوگا، وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں عاقب ہوں، یعنی کہ میں سب سے آخر کے اندر جو ہے نا وہ آنے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اسی حدیث کے اندر مسلم شریف کی جو روایت ہے، یہی روایت مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اور وہاں پر جو ہے نا یہ الفاظ موجود ہیں، وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، میرے آقا نے خود ہی اس کی وضاحت فرما دی کہ میں وہ عاقب ہوں کہ جس کے بعد کوئی نبی بھی دوسرا نہیں آئے گا۔ تو یہ حدیث بھی واضح طور کے اوپر یہ ارشاد فرما میرے آقا بذات خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوگا۔ تاریخ بغداد کو اٹھا لیں، یہی حدیث موجود ہے، مجموع الزوائد المعجم الاوسط للطبرانی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اس کے علاوہ الخصائص الکبریٰ کے اندر، طبقات الکبریٰ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور بھی کئی جو ہے نا وہ احادیث مبارکہ کی کتب ہے جن کے اندر یہ حدیث جو ہے نا وہ مروی ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث پاک مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جو ہے نا وہ موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضرت قتادہ کہ اذا قارا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ، جب یہ آیت مبارکہ جو ہے نا وہ پڑھی گئی، یقول بدیع بہ فی الخیر وکنت آخرهم فی البعث، تو یہ آیت مبارکہ پڑھنے کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ارشاد فرماتے، جب بھی یہ آیت پڑھتے تو اب ارشاد فرماتے ہیں کہ نبوت کی ابتدا بھی مجھ سے ہی کی گئی ہے، اور نبوت کی انتہا بھی مجھ پہ ہی کی گئی ہے، یعنی کہ سب سے پہلے نبی بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ہی تھے، اور سب سے آخر کے اندر آنے والے نبی بھی آپ ہی ہیں۔ اب اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں کہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذا وجبت لکن نبوہ، ترمذی شریف کی اندر حدیث پاک ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ کے اوپر نبوت کب لازم ہوئی تھی؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان کے اندر تھے، یعنی کہ ابھی تخلیق آدم نہیں ہوئی ہے، میرا نبی اس وقت بھی نبی ہے۔ تو میرے نبی کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے نبی آئے آدم علیہ السلام، میں ان سے پہلے بھی نبی تھا، ان سے پہلے بھی میں نبی تھا، اٹ مینس کہ نبوت کی ابتدا میرے آقا سے ہوئی ہے، اور میرے آقا سب سے آخر کے اندر بھیجے گئے، بعثت کے اعتبار سے میرے آقا سب سے آخر کے اندر ہیں، اس اعتبار سے میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں نبوت کی انتہا بھی میں ہوں۔ تو اسی لیے اول اور آخر جو میرے آقا کا بھی نام ہے کہ میرے آقا اول بھی ہیں، میرے آقا آخر بھی ہیں، سارے کے سارے سلسلے نبوت کی ابتدا کرنے والے بھی مصطفیٰ جان رحمت ہیں، اور اس سلسلے کی انتہا کرنے والے بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے آقا نے جو ہے نا وہ، میں جس طرح میں نے پہلے بھی حدیث پاک آپ کی خدمت کے اندر رکھی ہے کہ میرے آقا نے بذات خود جو ہے نا وہ یہ ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون کذابون قریبا من ثلاثین کلهم یزعم ان رسول اللہ، ٹھیک ہے، کہ جتنے بھی انبیاء اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 دجال کذاب نہیں آئیں گے، اور وہ یہ سارے کے سارے گمان کر رہے ہوں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ اور یہ بخاری شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے، مسلم شریف، ترمذی شریف، مسند احمد کے اندر، اور صحیح ابن حبان کے اندر یہ حدیث جو ہے نا یہ موجود ہے۔ اسی طرح کی صحیح مسلم کے اندر اس جو ہے نا وہ روایت سے ملتی جلتی ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فایاکم وایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہ آخر زمانہ کے اندر نا دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے، اور وہ اس قسم کی باتیں کریں گے کہ اس سے پہلے نہ تم نے سنی ہوگی اور نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوگی، تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں ان سے ہوشیار رہنا کہ کہیں وہ تجھے گمراہ نہ کر دیں، تجھے کسی فتنے کے اندر نہ ڈال دیں۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کے اندر جو ہے نا یہ موجود ہے۔ حدیث ساتھیوں اس کے علاوہ اور بھی مستدرک للحاکم کے اندر حدیث موجود ہے، اسی معنی سے ملتی جلتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ مسند فردوس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے، امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے اندر اس چیز کو جو ہے نا وہ یہی حدیث جو ہے نا وہ لکھی ہوئی ہے۔ تو حدیث ساتھیوں ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جو ہے نا وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
میرے آقا کے جو بیٹے تھے، غور سے سنیے گا یہ بات، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور بخاری شریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ اس کا لقب اس کو ملا ہوا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا وہ ابن ابی اوفا ہیں، ان سے کہا گیا کہ کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ماتا صغیرن، کہ جو ابراہیم بن محمد صلی اللہ تعالی وسلم آپ تھے، وہ بچے تھے تو بچپن کی حالت کے اندر ہی وصال فرما گئے تھے۔ لو قودیا ان یکونا بعد محمد نبی آشا ابنہ، اگر یہ فیصلہ ہو چکا ہوتا، بخاری شریف کی حدیث پاک، اگر یہ فیصلہ ہو چکا ہوتا کہ محمد کے بعد بھی کسی نبی نے آنا ہے تو آشا ابنہ، ان کا بیٹا زندہ رہتا، ولیکن لا نبی بعدہ، لیکن ان کے بعد کوئی نبی نے نہیں آنا، لہذا جو ہے نا وہ اب جو ہے نا وہ نبوت انتہا ہو گئی، اور ان کے بچے جو ہے نا وہ بچپن کے اندر ہی فوت ہو گئے۔ ایک اور روایت اس حدیث کی مضمون سے ملتی جلتی ہے کہ جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم آپ ذات خود ارشاد فرماتے ہیں اپنے بیٹے ابراہیم کے حوالے سے کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو وہ نبی ہوتا، اگر وہ زندہ ہوتا تو نبی ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے کہ تم یہ کہنے لگو کہ اس کا بیٹا جو ہے نا وہ بعد میں نبی ہو گیا، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اسی لیے آپ کے 3 بچے تھے، وہ تینوں بچپن کی حالت کے اندر ہی جو ہے نا وہ وصال فرما گئے، صرف بچیاں باقی رہی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے نبوت کا اختتام جو ہے نا وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوا۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ابن ابی اوفا کا بیان اس کے اوپر بھی دلالت کر رہا ہے۔ ایک اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم آپ سے یہ سنا کہ لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات، نبوت کا کوئی بھی جز باقی نہیں رہا سوائے مبشرات کے۔ وقالوا، صحابہ نے عرض کیا وما المبشرات، یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں؟ قال، تو آقا نے ارشاد فرمایا الرؤیا الصالحہ، جو نیک خواب ہیں یہ مبشرات ہیں۔ مبشرات آپ سادہ لفظوں کے اندر سمجھ لیں کہ وحی، کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو نبی ہوتا ہے نبی کی طرف وحی کی جاتی ہے، اب نبی کی طرف جو وحی کی جاتی ہے اب وہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اختتام پذیر ہو گیا ہے سوائے مبشرات کے۔ اب اگر کسی کو کچھ جو ہے نا وہ خدا کی طرف سے کچھ پیغام ملنا ہے تو وہ نیک خواب کے ذریعے مل سکتا ہے، کسی نئے نبی کے ذریعے نہیں مل سکتا۔ صرف ایک مبشرات، ایک نیک خواب جو ہے نا وہ باقی بچ گئے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین میرے آقا کے بعد کے جو ہے نا وہ انسان ہیں ان کو کوئی پیغام دے سکتا ہے۔ تو یہ مبشرات میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ باقی ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک۔ لیکن جس انداز میں کسی ایک خاص انسان جس کو رب چن لیتا تھا اس کو رب وحی فرمایا کرتا تھا جبریل امین کے ذریعے، اب وہ وحی کا سلسلہ بالکل بھی ختم ہو چکا ہوا ہے۔ یہ حدیث بھی جو ہے نا وہ دلالت کر رہی ہے کہ سلسلہ نبوت جو ہے نا وہ بالکل ختم ہو چکا ہوا ہے۔ اب یہی روایت جو ہے نا وہ اس سے ملتی جلتی مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، مجمع زوائد کے اندر بھی موجود ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی یہی روایت موجود ہے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ موطا امام مالک کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، اس سے مضمون سے ملتے جلتے کئی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، کئی اور احادیث جو ہے نا وہ اس سے ملتی جلتی جو ہے نا وہ موجود ہے۔ اس سے آگے ایک اور حدیث پاک ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ایک دن باہر نکلے، کل مؤدے، اس انداز میں نکلے کہ آپ جو ہے نا وہ الوداع کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا انا محمد النبی الامی، قال ثلاث مرات، آپ نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا میں محمد ہوں، نبی ہوں، امی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہوگا، اوتیتو مفاتیح خزائن الارض و خواتمہ و جوامعہ، مجھے جو ہے نا وہ زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئی ہیں، جامع القلم مجھے عطا کیے گئے ہیں۔ اس طرح یہ لمبی حدیث پاک ہے، لیکن اس کے اندر یہ حصہ موجود ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی اور بھی جو ہے نا وہ نبی نہیں ہوگا، کوئی اور بھی نبی جو ہے نا وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا
کہ میرے بعد نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی اور کافی ساری احادیث مبارکہ ایسی موجود ہیں کہ جن کے اندر یہ چیز جو ہے نا وہ لکھی ہوئی ہے۔ اب آتے ہیں ائمہ کرام کی طرف۔ قرآن مجید کے اندر آیات وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیں، احادیث مبارکہ میرے آقا کی ختم نبوت کے اوپر کس طرح جو ہے نا وہ دلالت کر رہی ہیں، وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھ دیں۔ اب اس کے بعد جو ائمہ مجتہدین ہیں، ائمہ مفسرین ہیں، جتنے بھی ہمارے متقدمین علماء ہیں، کیا وہ ان میں سے کسی نے یہ قول کیا ہے، کسی نے یہ بات کی ہے، یا کسی کا یہ جو ہے نا وہ جملہ رہا ہے کہ میرے آقا کے بعد نبی آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، امام المفسرین تفسیر کے اندر جن کو سارے کی ساری جو ہے نا امت محمدی اپنا امام مانتی ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو ہے نا وہ تفسیر ابن عباس کے اندر جو ہے نا وہ تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس، اس کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ تو خاتم النبیین کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا خاتم اللہ بہ النبیین فلا یکون نبی بعدہ، کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا، آپ کے بعد کوئی بھی جو ہے نا وہ اب نبی نہیں ہوگا۔ امام ابن جریر الطبری، آپ جو ہے نا وہ تفسیر طبری، اصل میں اس کا نام تفسیر جامع البیان ہے فی تفسیر القرآن ہے، اس کے اندر یہ چیز لکھتے ہیں لیکنہ رسول اللہ و خاتم النبیین، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب اسی جو ہے نا وہ آیت کی تفسیر کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ یعنی کہ وہ ہستی ہے جس نے مبعوث ہو کر سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا، اور قیامت تک آپ کے بعد یہ نبوت کسی کے لیے جو ہے نا وہ اوپنلی نہیں ہوگی، نہیں کھلے گی۔ امام بغوی اس کو جو ہے نا وہ اسی جو ہے نا وہ خاتم النبیین کی تفسیر کرتے ہوئے جو ہے نا وہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث مبارکہ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے نبوت کا اختتام فرما دیا۔ ابن عامر ابن عاصم نے لفظ خاتم پر بنائے اسم زبر کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی آخری نبی ہیں، اور دیگر نے بر بنائے فائل تا کے ساتھ جو ہے نا وہ تا کی زیر کے ساتھ پڑھا ہے، کیونکہ آپ اپنی بعثت کے ساتھ سلسلہ انبیاء کو ختم فرمانے والے ہیں، سو آپ ان کے خاتم ہیں۔ خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں، دونوں اعتبار سے جو ہے نا وہ یہ بات کی گئی ہے کہ جس بھی اعتبار سے معنی لے لیں، چاہے زبر پڑھیں چاہے زیر پڑھیں کچھ بھی پڑھیں، معنی یہی مرتا ہے کہ رسول جان جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سلسلہ نبوت کا اختتام فرما دیا ہے۔ امام زمخشری ہیں، امام زمخشری تفسیر کشاف کے اندر یہ لکھ رہے ہیں اگر آپ کہیں کہ حضور آخری نبی کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانہ میں قیامت قرب قیامت میں نازل ہوں گے، تو امام زمخشری کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ کا آخری نبی ہونا اس معنی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کوئی شخص نبی کی حیثیت سے مبعوث نہیں ہوگا۔ باقی رہا معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو وہ ان انبیاء میں سے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا۔ اب وہ اگر دوبارہ آئیں گے تو نبی بن کے نہیں آئیں گے بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے امتی بن کے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ بھی ایک بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر نبوت اختتام ہوگی تو بخاری شریف کے اندر واضح طور پر حدیث موجود ہے کہ قرب قیامت کے اندر جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو ہو رہا ہے تو وہ بھی تو نبی ہے نا جو بعد میں آ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کیٹاگوریکلی جو ہے نا وہ یہ حدیث کے اندر یہ چیز آئی ہوئی ہے، اور امام زمخشری نے بھی اس چیز کو بیان کر دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ضرور، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتی بن کے آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان سے وعدہ لے لیا ہوا ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ تم نے جب اگر تم میں سے کوئی ان کا زمانہ پائے تو اس نے کیا کرنا ہے، اس نبی آخر زمان کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اٹ مینس کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ امام ابن جوزی بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے بھی اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہی لفظ لکھا ہے کہ میرے آقا نے سلسلہ نبوت کا اختتام فرما دیا ہے۔ امام فخر الدین رازی وہ لکھتے ہیں، تفسیر الکبیر کے اندر لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اگر ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آنا ہوتا تو وہ تبلیغ اور احکام کی وضاحت کا مشن کسی حد تک نامکمل چھوڑ کے جاتا۔ بڑی خوبصورت دلیل دی ہے حضرت امام فخر الدین رازی نے کہ اگر جو ہے نا وہ
نبی بعد میں آنا ہوتا تو بعد میں نبی تب آتا ہے، جس طرح کہ میں نے شروع کے اندر کہا کہ جو پہلا نبی آیا ہے وہ اپنے کام کو ادھورا چھوڑ کے گیا ہے، یا اس نبی کے بعد جو چیز نازل ہوئی ہے وہ چیز تبدیل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جس نبی کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہ ہو تو وہ اپنی امت پر بہت زیادہ شفیق ہوتا ہے اور ان کے لیے واضح، قطعی اور کامل ہدایت فراہم کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز یاد رکھیے گا، قرآن آخری کتاب ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ یہ قرآن ہماری آخری کتاب ہے، ہمارا آخری ذکر ہے اور ہم اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ قرآن سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتب آئی تھیں وہ ساری کی ساری کتب جو ہے نا وہ اپنی اصلی حالت کے اندر برقرار نہ رہ پائیں، برقرار نہ رہ سکی تھی، صرف اور صرف قرآن ہی ہے کہ جو کہ برقرار رہنے والی ہے۔ اس کی وجہ کہ یہ آخری کتاب ہے اور اللہ رب العالمین اس آخری کتاب کو جو ہے نا وہ برقرار رکھنے والا ہے۔ تو قرآن بھی اس چیز کی دلیل دے رہا ہے کہ میرے آقا کے بعد جو ہے نا وہ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور ساتھ قرآن کی جو آیت مبارکہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنا سارے کا سارا کام جو ہے نا وہ مکمل فرما دیا ہے۔ امام قرطبی بھی جو ہے نا وہ تفسیر قرطبی کے اندر یہ چیز لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا اختتام ہو چکا ہوا ہے۔ امام بیضاوی آپ جو ہے نا وہ بھی یہی چیز لکھ رہے ہیں کہ نبوت کا اختتام ہو گیا ہے۔ امام ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود النصفی، انہوں نے عقائد کے حوالے سے جو ہے نا وہ بڑی خوبصورت شرح عقائد نصفی کے حوالے سے بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے بھی یہ چیز لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ آخری نبی ہوں گے۔ رہا عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تو وہ شریعت محمدی کے اوپر عمل کرنے والے ہوں گے اور حضور کی امت کے ایک فرد کی حیثیت سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ امام علاء الدین بغدادی تفسیر حازن کے اندر یہی چیز لکھ رہے ہیں کہ میرے نبی کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی اور بھی نبی جو ہے نا وہ نہیں ہوگا۔ ابو حیان اندلسی وہ بھی یہی چیز لکھ رہے ہیں کہ میرے نبی آخری نبی ہیں۔ امام نظام الدین نیشاپوری وہ بھی یہی چیز لکھ رہے ہیں۔ امام ابن کثیر تفسیر القرآن العظیم کے اندر یہی چیز لکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امام جلال الدین السیوطی وہ بھی یہی چیز نقل فرما رہے ہیں۔ امام ابو سعود محمد بن محمد العمادی وہ بھی یہی چیز جو ہے نا نقل کر رہے ہیں۔ اسماعیل حقی یہی چیز نقل کر رہے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی یہی چیز جو ہے نا وہ نقل کر رہے ہیں۔ امام شوکانی یہی چیز نقل کر رہے ہیں۔ سید محمود آلوسی، امام آلوسی، ان کی تفسیر ہے تفسیر روح المعانی، وہ بھی یہی چیز جو ہے نا وہ لکھ رہے ہیں۔ ملا جیون تفسیر ان کی جو ہے نا وہ تفسیرات احمدیہ ہے، اس کے اندر یہی چیز جو ہے نا وہ لکھ رہے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، جتنے بھی مفسرین ہیں سارے کے سارے مفسرین کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ خاتم النبیین سے مراد یہی ہے کہ میرے آقا جو ہے نا وہ آخری نبی ہے۔ جتنی بھی عبارت میں نے اوپر بیان کی ان سے یہ نقطہ واضح ہو جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کی تشریف آوری سے سلسلہ نبوت منقطع ہو چکا ہے، قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی سابق ہیں، شریعت محمدی کے طابق ہوں گے، قرب قیامت ان کا نزول ہوگا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کے یہ شان ختم نبوت کے یہ بالکل بھی منافی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے لہذا میرے نبی آخری نبی نہیں ہیں۔ متفقہ طور کے اوپر جتنے بھی مفسرین کرام کی آراء میں نے آپ کے سامنے رکھی، سارے کے سارے اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ جو یہ عقیدہ نہ رکھے کافر ہے، مرتد ہے اور دار اسلام سے خارج ہے۔ اب آئیں محدثین کی آراء بھی دیکھ لیتے ہیں۔ امام ابن حبان آپ نے جو ہے نا وہ یہ چیز لکھی ہے المواہب اللدنیہ کے اندر کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبوت کسب کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے، یہ ختم نہیں ہوتی، یا یہ کہ ولی نبی سے افضل ہے تو وہ کافر ہے، یہ فتویٰ لکھ دیا امام ابن حبان نے جو ہے نا وہ۔ امام ابن حبان کا قول جو ہے نا وہ امام کسلانی جو ہے نا وہ نقل کیا ہوا ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی زیادہ عبادت کر کے نبی بن سکتا ہے تو وہ کافر ہے، یا کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ جو ہے نا وہ کوئی ولی نبی سے افضل ہوتا ہے وہ بھی کافر ہے، یا کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ یہ ختم نہیں ہوتی، یہ کیری آن رہتی ہے، یہ جاری رہتی ہے، وہ بھی کافر ہے، اور اس کا قتل کرنا یاجب قتلہ، قتل کرنا واجب ہو گیا ہے، ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو اب یہ امام ابن حبان کی جو ہے نا وہ۔ قاضی ایاز
آپ جو ہے نا وہ اس حوالے سے جو ہے نا وہ فتویٰ جاری کر رہے ہیں، الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ جو شخص رسول جانا جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے یا یہ سمجھے کہ کوئی نبی بن سکتا ہے، تزکیہ نفس کے ذریعے منصب نبوت پا سکتا ہے، یا کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے، تو وہ سارے کے سارے کافر ہو جائیں گے۔ یعنی کہ ان کے اوپر کفر کا فتویٰ جو ہے نا یہ قاضی ایاز یہ بھی لگا رہے ہیں۔ آ جاتے ہیں امام ابن قیم الجوزی، امام ابن جوزی ابن قیم الجوزی کی طرف آ جاتے ہیں، وہ بھی یہی بات کرتے ہیں، زاد المیعاد کے اندر لکھتے ہیں کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاقب ہیں جو انبیاء کے آخر کے اندر آنے والے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی بھی نہیں ہوگا۔ امام ابن حجر اسقلانی جنہوں نے فتح الباری شرح بخاری لکھی ہوئی ہے، وہ بھی یہ قول کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ امام بدر الدین عینی جنہوں نے عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری لکھی ہوئی ہے، وہ بھی یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امام قسطلانی وہ بھی یہی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ملا علی قاری وہ بھی یہی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امام احمد شہاب الدین خفاجی وہ بھی یہی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امام زرقانی مالکی وہ بھی یہی بات کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ بھی یہی بات جو ہے نا وہ کر رہے ہیں۔ یہ محدثین کی آراء جو ہے نا وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے نا وہ رکھی ہیں کہ ان محدثین کے نزدیک بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے نا وہ آخری نبی ہیں۔ آتے ہیں جو متکلمین کی آراء کیا ہیں، جو ائمہ فقہ ہیں ان کی آراء کیا ہیں۔ سب سے پہلے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو کہ ہم سب کے امام ہیں، ان کی جو ہے نا وہ رائے اس حوالے سے دیکھتے ہیں۔ مناقب امام اعظم کے اندر یہ چیز جو ہے نا وہ یہ لکھی ہوئی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے زمانے کے اندر نا ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے کہا کہ مجھے مہلت دو کہ میں اپنی نبوت کے اوپر دلائل پیش کر سکوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی کافر ہے، اور جو اس جھوٹے مدعی سے کوئی دلیل طلب کرے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اس سے مناظرہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ جو متنبی ہے خود ساختہ نبی بنا ہوا ہے، اس نبی سے جس نے علامت بھی طلب کی نا، کہ جس نے اس سے کوئی دلیل بھی مانگی نا، اچھا اپنے نبی ہونے کی دلیل دو، تو وہ بھی دار اسلام سے جو ہے نا وہ خارج ہو جائے گا۔ امام محمد شہاب آپ جو ہے نا وہ فتاوی البزازیہ کے اندر یہ چیز لکھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ واجب کرتا ہے کہ ہم یہ اعتقاد رکھیں، یقین رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہمارے رسول ہیں اور سلسلہ انبیاء اور رسول کو ختم فرمانے والے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ ایمان رکھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں مگر یہ ایمان نہ رکھے کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، تو اب وہ بندہ جو ہے نا وہ دار اسلام سے بالکل خارج ہو چکا ہوا ہے۔ امام ابو جعفر الطحاوی یہ بھی اب جو ہے نا وہ عقیدہ طحاوی کے اندر جو ہے نا یہ چیز نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر قسم کا دعوی نبوت گمراہی ہے اور خواہش نفس کی پیروی ہے۔ امام ابن حزم اندلسی وہ بھی یہی قول کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ امام نصفی وہ یہ کہتے ہیں کہ وَأَوَّلُ الْأَنْبِيَاءِ آدم وَآخِرُهُمْ محمد علیہ السلام، کہ انبیاء نبیوں میں سے جو ظاہری طور کے اوپر بعثت کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی تھے وہ آدم علیہ السلام تھے، اور جو بعثت کے اعتبار سے آخری نبی تھے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھے۔ سعد الدین تفتازانی آپ جو ہے نا یہ چیز لکھتے ہیں شرح عقائد نسویہ کے اندر کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اور کلام الہی جو آپ کے اوپر نازل ہوا اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں، یعنی کہ احادیث مبارکہ اور قرآن مجید اس بات کے اوپر دلالت کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا ہے۔ آپ تمام کائنات بلکہ تمام جن و انس کی طرف جو ہے نا وہ نبی مبعوث ہوئے ہیں، اور قرآن و حدیث سے یہ بھی ثابت شدہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ آخری نبی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ امام ابن ابی العز حنفی وہ بھی یہی بات کرتے ہیں، ابن نجیم یہی بات کرنے والے ہیں، امام غزالی وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں، ابن عربی کا بھی یہی قول ہے، امام عبد الوہاب شعرانی، مجدد الفسانی، سب کے جو ہے نا وہ یہی اقوال جو ہے نا وہ موجود ہیں۔ المختصر بات یہ ہو گئی کہ جتنے بھی اکابرین کو لے لے، چاہے وہ محدثین ہیں، متکلمین ہیں، صوفیاء ہیں، مفسرین ہیں،
سب کے سب کا اجماع امت ہے کہ میرے آقا آخری نبی ہیں۔ احادیث مبارکہ کی خدمت کے اندر پیش کی کہ احادیث مبارکہ یہ چیز ہمیں بتا رہی ہیں کہ میرے آقا آخری نبی ہیں۔ قرآن کی آیات آپ کی خدمت کے اندر رکھی جو بتا رہی ہیں کہ آخری نبی ہیں۔ اب چاہے فتنہ قادیانیت ہو یا اس کے علاوہ فتنہ گوہریہ ہو، آج کل کئی قسم کے فتنے اٹھ چکے ہیں، اور کئی لوگ، کئی عورتیں جو ہے نا وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والی سامنے آ گئی ہیں، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو کسی ایک اسپیسیفک جو ہے نا وہ گروپ کی جو ہے نا میں ٹارگٹ نہیں کر رہا، میں صرف مطلقاً یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی فرقہ اٹھے، کوئی بھی بندہ اٹھے جو یہ بات کرے کہ جی میں نبی ہوں یا ہمارا فلاں جو ہے نا وہ پیشوا نبی ہے، تو اس سے دلیل بھی نہیں لینی کہ اپنے نبی ہونے کی دلیل دو، کیونکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ آ گیا ہے کہ جو ان سے دلیل لے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ وہ آقا کی ختم نبوت کے اوپر شک کرنے والا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ وہ امام ہیں جو یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر کسی بندے نے ایک جملہ بولا، اس جملے کے اندر 99% چانسز یہ ہیں کہ یہ جملہ کفریہ ہے، اور 1% چانسز ہیں کہ یہ جملہ کفریہ نہیں ہو سکتا، اس کی تعویل ہو سکتی ہے، تشریح ہو سکتی ہے، انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے، اس کی وضاحت ہو سکتی ہے، تو اس جملے کی بنیاد کے اوپر اس بندے کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ فتویٰ تکفیر کے اندر، کفر کا فتویٰ لگانے کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اتنی احتیاط کیا کرتے تھے، تو فتویٰ تکفیر کے اندر اتنی احتیاط کرنے والا امام یہ بات کر رہا ہے کہ جس نے ایک جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل بھی مانگی نبوت کی، تو وہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو وقت ہو گیا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت کے اوپر اپنا ایمان مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ جھوٹے مدعیان نبوت اٹھتے رہیں گے، یہ آتے رہیں گے، یہ سلسلہ بالخصوص صوفیاء کرام جو ہے نا، یہ میں ان کے حوالے سے یہ چیز بیان کرنا چاہوں گا کہ وہ اس چیز کو لازمی طور کے اوپر جو ہے نا وہ اس عقیدے کی گرہ اپنے دامن کے ساتھ انتہائی مضبوطی کے ساتھ باندھ لیں، کیونکہ صوفیاء کو شیطان اس حوالے سے بڑا جو ہے نا وہ گمراہ کرنے کے اندر بڑا آسان ہوتا ہے، اور صوفیاء کے اوپر اس کا اٹیک ہی جو ہے نا وہ عقیدہ ختم نبوت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کا ایمان محفوظ فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔